स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टडी फॉर यू। आज हम बात करने जा रहे हैं जिस अजीम शख्सियत के बारे में, वो बहुत ही जानी मानी और बहुत ही वेल नोन पर्सनैलिटी है तारीख़ हिंदुस्तान की। तो उन पर बात करने से पहले हम स्टार्ट लेंगे एक क्वेश्चन से। दोस्तों, सवाल ये है, हु वाज ही? वो कौन थे? तारीख़ बर्रे सगीर में वो नाबगाए रोज़गार कौन था जिसने मुसलमानान बर्रे सगीर पाक व हिंद के लिए ढेर सारी खिदमात पेश की? ये दिलचस्प मालूमात और इससे भी ज़्यादा आप जान सकेंगे इस वीडियो में। बस हमारे साथ जुड़े रहें दिल थाम कर। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हु वाज ही। जी हाँ दोस्तों, आप ठीक समझे। हम बात करने वाले हैं शाह वलीउल्लाह की ज़िंदगी और उनकी अचीवमेंट्स पे, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ शाह वलीउल्लाह। चलिए बढ़ते हैं शाह वलीउल्लाह के तारुफ की तरफ और जानते हैं हु वाज ही। दोस्तों, Shah Waliullah was born on 21st February 1703 in Delhi. His original name was Qutbuddin, but due to his piety, he was well known as Shah Waliullah. His father name was Shah Abdul Rahim, and Shah Abdul Rahim was also a well-known scholar of his time. ये था इनका इंट्रोडक्शन। एक दफ़ा उर्दू में आपको बताता चलूँ कि ये 1703 का ज़माना और दिन 21 फरवरी का एक बच्चा दिल्ली के अंदर पैदा होता है शाह अब्दुल रहीम के घर में, जो एक जाने माने आलिम दीन। उस बच्चे का नाम रखा जाता है कुतुबुद्दीन, लेकिन वो बड़ा होकर मशहूर होता है शाह वलीउल्लाह के नाम से। इसमें क्या राज है कि वो शाह वलीउल्लाह कैसे बन गए कुतुबुद्दीन से? तो दोस्तों, बात यह है कि वो जाहिद और मुत्तकी थे और अपने तकवा और ज़ुहद की वजह से लोगों में शाह वलीउल्लाह के नाम से मशहूर हो गए। जैसा कि आप जानते हैं, शाह अब्दुल रहीम एक आलिम दीन थे। तो देखते हैं कि उस आलिम दीन ने, जो कि शाह वलीउल्लाह के वालिद हैं, उन्होंने क्या कारनामा किया। तो दोस्तों, शाह अब्दुल रहीम द फादर ऑफ शाह वलीउल्लाह इस्टेब्लिश मदरसा रहीमिया इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर मदरसा रहीमिया की बुनियाद रखी शाह वलीउल्लाह के वालिद शाह अब्दुल रहीम ने, और फिर वहाँ पे पढ़ाते रहे। और 1718 में शाह अब्दुल रहीम की वफ़ात हुई। उनकी वफ़ात के बाद हज़रत शाह वलीउल्लाह ने वहाँ पे मुअल्लम की जो ड्यूटी थी वो सर अंजाम देना शुरू की, और बहुत ही जल्द वो अपने जो तालिब इल्म थे उनके लिए एक रोल मॉडल के तौर पर सामने आए और तुलबा के लिए एक नमूना बन चुके थे। उनकी पैरवी की जाने लगी और 1718 से लेकर 1724 तक 6 साल का अरसा उन्होंने वहाँ पे गुजारा। और फिर क्या होता है 1724 में, ये जानते हैं, फिर शाह वलीउल्लाह को सूझती है हज पे जाने की। और 1724 में शाह वलीउल्लाह वेंट ऑन ए पिलग्रिमेज। 1724 का साल और शाह वलीउल्लाह चल पड़ते हैं हज के सफ़र पर। और 1724 हज का सफ़र, वहाँ पे हिजाज़ मुक़द्दस में वो ठहरते हैं, क़याम करते हैं 14 महीने तक। और 14 महीनों में वो मिलते हैं शेख अबू ताहिर बिन इब्राहीम, जो कि एक बहुत ही नामवर आलिम दीन हिजाज़ मुक़द्दस के। वहाँ पर वो शाह वलीउल्लाह शेख अबू ताहिर बिन इब्राहीम से
فردر تعلیمات لیتے ہیں، اسلامک تعلیمات کی جو ان کی لمٹ ہے اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور اپنی جو نالج ہے اس کو بڑھاتے ہیں۔ تو دوستو بتاتا چلوں کہ سرزمین سعودی عربیہ کو پہلے سرزمین حجاز کے نام سے جانا جاتا تھا اور اس کو حجاز مقدس بھی کہتے تھے۔ آگے شاہ ولی اللہ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم حالات جانیں گے ہندوستان کے کہ ہندوستان کے حالات کیا تھے، اور ان حالات میں ایک شاہ ولی اللہ جیسا انسان جو مسلمانوں کے لیے فکر مند ہو، اس کی کیا سوچ تھی اور انہوں نے پھر کیا کارنامے انجام دیے، یہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس وقت برِ صغیر کے حالات کیا تھے۔ تو دوستو اورنگزیب عالمگیر جو کہ چھٹے فرمانروا سلطنت مغلیہ کے اور بہت ہی شاندار ان کا جو پیریڈ ہے وہ گزرتا ہے، بہت سے علاقے وہ فتح کرتے ہیں اور اپنے جو ٹیریٹری ہے اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں، مغل امپائر کو وسعت دیتے ہیں، ایکسپینشن کرتے ہیں، اور پھر وہ 1707 میں خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں، اور ان کے وفات کے بعد پیچھے جو مغلیہ سلطنت ہے اس کے جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ انکمپیٹنٹ اور بزدل اور رنگ رلیوں میں مصروف، جو کہ اپنی بادشاہ کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور ڈیفرنٹ قسم کے جو ریشہ دوانیاں ہیں یا محلاتی سازشیں ہیں اس میں بزی ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے مسلمانوں کی جو مغل سلطنت ہے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے اور مسلمانوں میں نا اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے اور ڈس یونائٹڈ ہو جاتے ہیں مسلمان اس ڈس یونٹی کی وجہ سے، اور مسلمانوں کے بزدلی کی وجہ سے اور اسلام سے دوری کی وجہ سے نہ صرف مسلمان جو ہیں کمزور ہو جاتے ہیں بلکہ ان کا جو مذہب ہے وہ بھی vulnerable to attacks ہے، کہ کوئی بھی آؤٹر ریلیجن جو ہے، کوئی بھی ریلیجن مسلمانوں کے ریلیجن پہ حملہ کر کے اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور مسلمان اپنی جو ویلیوز تھی اس میں ویک ہو چکے تھے اور زوال پذیر تھے، سماجی طور پر بھی، مذہبی طور پر بھی، اور زندگی کے ہر پہلو میں جو ہیں وہ بہت کم لوگ تھے جو مسلمانوں کی جو ریئل جو ایکچول ٹیچنگ تھی اسلام کی اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، زیادہ تر جو ہے وہ چھوڑ چکے تھے۔ تو اس حالات کو دیکھتے ہوئے شاہ ولی اللہ نے کیا تجزیہ پیش کیا، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ویوز کیا تھے۔ ان کو دوستو according to Shah Waliullah, these issues were partially the result of incomplete knowledge of the Quran and Hadith۔ تو شاہ ولی اللہ کا خیال تھا ان کے مطابق یہ جو ایشو تھے ان کی پارشلی وجہ جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس جو قرآن و حدیث کا نامکمل علم تھا وہ بہت ہی، اس کے بعد وہ محسوس کرتے تھے کہ مسلمانوں کی جو کمیونٹی ہے اس کو اسٹرانگ ریلیشن شپ کی ضرورت ہے آپس میں، نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ ان کی جو سلطنت ہے مغل امپائر دلی، اس کو بھی دوسرے جو مسلمان حکمران ہیں ان کے ساتھ ایک مضبوط تعلق کی بنیاد رکھنی چاہیے۔ وہ یہ سوچتے تھے اور ان کی یہ خواہش تھی اور وہ چاہتے تھے، شاہ ولی اللہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ فالو کریں اسلامک مورالز اینڈ اسپریچول ٹیچنگز، اپنی سماجی، معاشی اور سیاسی زندگیوں میں اسلام کے جو مورلز ہیں اور جو اسپریچول ٹیچنگز ہیں ان کو پریکٹس کریں۔ تو اس کے لیے ان کو یہ جو چیزیں تھیں ان کو ان پریکٹس لانے کے لیے جو شاہ ولی اللہ ہیں انہوں نے بہت سے کارنامے سر انجام دیے۔ ہم آگے دیکھتے ہیں ان کے کارہائے نمایاں کیا ہیں اور ان کی کیا کیا نمایاں جو ہیں اچیومنٹس ہیں، پرومیننٹ اچیومنٹس اور مین کنٹریبیوشنز۔ دوستو in this part of the video you will learn what are the main contributions, achievements or services of the great Islamic scholar Shah Waliullah. Now I will request let me disclose
his achievements one by one. تو ون بائی ون ہم دیکھیں گے ان کے اچیومنٹس. Proceeding to first, that is translation of Holy Quran. ہولی قرآن کی جو ٹرانسلیشن تھی، مقدس قرآن کی، قرآن پاک کی جو ترجمہ تھا، وہ ان کی ایک کنٹریبیوشن ہے. جو مین کنٹریبیوشن سب سے پہلی وہ ہے ٹرانسلیشن آف قرآن. شاہ ولی اللہ desired that Muslims should understand the teachings of Islam. Hence, he translated the Holy Quran into Persian language because only a few people could speak Arabic. تو شاہ ولی اللہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کو جو قرآن کی تعلیمات ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، اسلام کی تعلیمات کو. اس مقصد کے لیے انہوں نے مسلمانوں جو ہندوستان کے سب کانٹیننٹ کے مسلمان تھے ان کے لیے جو فارسی زبان ہے اس میں قرآن پاک کا ترجمہ کر دیا تاکہ یہ سمجھ سکیں، کیونکہ یہاں پر جو مسلمان آباد تھے سب کانٹیننٹ پر صغیر پاک و ہند میں، ان میں سے بہت ہی کم لوگ تھے جن کو عربی سمجھ آتی تھی اور وہ بول سکتے تھے عربی یا سمجھ سکتے تھے. بعد میں ان کے دو بیٹے شاہ ولی اللہ کے، جن کا نام شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین ہے، انہوں نے اردو میں ترجمے کیے قرآن پاک کے. تو دوستو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ نے جو فارسی میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا تھا وہ سب سے پہلا ترجمہ ہے کسی بھی زبان میں قرآن پاک کا. اس سے پہلے کسی زبان میں کوئی ترجمہ موجود نہیں تھا. اس کے بعد سے لوگوں نے سٹارٹ کیا ترجمہ کرنا. تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی عالمانہ کاوشیں کیا ہیں، اسکالرلی ورک کیا ہے. شاہ ولی اللہ پروموٹیڈ ہز میسیج تھرو ہز رائٹنگ اینڈ ٹیچنگس. تو شاہ ولی اللہ نے اپنا جو میسیج تھا، اپنا کام تھا، اس کو رائٹنگ کے ذریعے جو ہے وہ اپنی ٹیچنگس کے ذریعے پروموٹ کیا. ہی روٹ 51 بکس ان پرشین اینڈ عربک. فارسی اور عربی میں 51 بکس لکھیں. ان 51 بکس میں جو سب سے ان کی نمایاں بکس ہیں، ممتاز حیثیت کی حامل بک، وہ ہیں حجت البالغہ اور ازالات الحافان. You know among his writings حجت البالغہ and ازالات الحافان were important contributions. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حجت البالغہ میں اس نے کیا کیا ہے، کیا کام ہے، حجت البالغہ کس سے متعلق ہے. تو دوستو حجت البالغہ is described as the writing of theological, sociological, which comprises synthetic work of philosophy, history, law, theology, and psychoanalysis of human nature. In this book, Shah Waliullah interpreted Sharia as the body of injunction that is in alliance with the natural human tendency to behave. یہ کتاب حجت البالغہ بہت ہی شاندار کتاب ہے. اس کے اوپر ایک الگ لیکچر بناؤں گا اور اس کے بارے میں جو کچھ بھی آپ کے لیے ضروری ہے جاننا وہ اس لیکچر میں ہوگا. یہاں پر اس کی شارٹ سی ڈسکرپشن بتا دی آپ کو. اگر جو چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ نے کمنٹ کر کے پوچھ لینی ہے. ہم موو کرتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ تھرڈ جو ان کی کنٹریبیوشن تھی، تیسری کنٹریبیوشن وہ کیا تھی. ٹوٹل ان کی اس میں ہم 4 ڈسکس کریں گے. تیسرے پہ چلتے ہیں. تیسرا دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. تو یہ ہے اپوزیشن ٹو مراٹھاز. تو دوستو مراٹھا جو تھے یہ ایک بڑھتی ہوئی طاقت تھی ہندوستان کے اندر. جو خطرات تھی ہماری جو مسلمانوں کی مغل امپائر تھی اس کے لیے بہت بڑا خطرہ تھی. تو یہ ان کی ایک گریٹسٹ کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے آرگنائزڈ اپوزیشن جو ہے وہ پیش کی against the growing power of Marathas. We can say one of the greatest contribution of Shah Waliullah was his organization of opposition against the growing power of Marathas. They were threatening to suppress the Mughal Empire. And Shah Waliullah realized that Muslim unity was required and hence wrote to various nobles and Muslims to join hands to overthrow Marathas to restore the declining Mughal Empire. تو اس کام کے لیے شاہ ولی اللہ نے خطوط لکھے مختلف سرداروں کو اور مختلف نوابوں کو کہ آپ مل جائیں اور مل کر بچائیں
جو سلطنت مغلیہ ہے اس کو اور مراٹھاز کو شکست دیں۔ اس کام کے لیے انہوں نے خطوط لکھے اور ان کے خطوط کو جواب دیتے ہوئے ایک نہایت ہی شاندار رولر افغانستان کے، جن کو احمد شاہ ابدالی کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کا اصل نام احمد شاہ درانی تھا۔ انہوں نے 8 حملے کیے ہندوستان کے اوپر، اور یہ جو پانی پت کی تیسری لڑائی بہت مشہور ہے، یہ وہ لڑائی ہے جو 1761 میں لڑی گئی، اور اس میں مسلمان جو لوکل مسلمان لیڈر تھے یا رولر تھے ان کے ساتھ مل کر جو ہے پانی پت کی لڑائی میں احمد شاہ ابدالی نے 1761 میں جو ہے شکست فاش دی مرہٹوں کو، اور اس طرح جو ہے وہ ریسٹور کی، جو سلطنت مغلیہ تھی اس کو ریسٹور کیا، لیکن یہ ریسٹوریشن زیادہ دیر چل نہ سکی اور مغل نااہل حکمرانوں نے بالآخر 1803 میں دلی ایسٹ انڈیا کمپنی کو دے ہی دیا۔ تو دوستو یہ پانی پت جو ہے یہ 97 کلومیٹر ہے دلی سے شمال کی طرف۔ پانی پت کا علاقہ 97 کلومیٹر شمال کی طرف دلی سے شمال کی طرف ہے، جہاں پر یہ مشہور و معروف تھرڈ بیٹل آف پانی پت between Ahmad Shah Abdali and Marathas were fought, and in result the Marathas were defeated and Mughal Empire was restored۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھے نمبر پہ ان کی کون سی اچیومنٹس آتی ہے، تو وہ ہے bridging the differences among Muslims۔ انہوں نے مسلمانوں کے جو فرقے تھے ان کے درمیان جو گیپ تھے یا جو ڈفرینس تھے ان کو فل کرنے کی کوشش کی اور ان کے درمیان ایک گیپ کو بھرنے کی کوشش کی۔ تو شاہ ولی اللہ bridges the gap between various Muslim sects through his writing and speeches۔ He believed that the pathway to the Muslim revival would pass through the clarity of concept about the fundamentals of Islam and reconciliation among different sects۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ اسلام کی نشات ثانیہ یا ان کا جو ریوائول ہے وہ اس کا راستہ جو ہے وہ ہماری کنسیپٹس کی جو کلیئرٹی ہے اس میں ہے، جو بنیادی کنسیپٹ مسلمان ملکوں میں پریکٹس کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ریکنسائل کرنا چاہیے، اور ڈفرینسز جتنے بھی ہیں ان کو مٹا دینا چاہیے، اور تھرو ڈسکشن ناٹ تھرو دا وار۔ شاہ ولی اللہ wrote ازالۃ الخفائین خلافت الخلفاء meaning removal of ambiguity about the caliphate of the early caliphs۔ تو جو شروع میں خلفاء تھے ان کے بارے میں جو شکوک و شبہات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک بک لکھی ازالۃ الخفائین خلافت الخلفاء۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی ایک پولیٹیکل جو فلاسفی ہے اس کو ظاہر کرتی ہے۔ تو اگر آپ نے شاہ ولی اللہ کی پولیٹیکل فلاسفی کو دیکھنا ہو تو آپ کو یہ بک پڑھنا پڑے گی دوستو۔ تو یہ تھا ان کا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو، اور شاہ ولی اللہ کے جو آئیڈیاز تھے انہوں نے مسلمانوں کو موٹیویٹس کیا، اور اس مایوسی کے ٹائم پہ ان کو انسپائر کیا۔ بعد میں ان کی جو ٹیچنگز تھی انہوں نے بہت زیادہ جو ہے لانگ لاسٹنگ ایفیکٹ چھوڑے مسلمان معاشرے پہ اور سوسائٹی پہ، اور کئی جنریشنز تک ان کا جو اثر ہے وہ موجود رہا۔ his followers kept promoting his ideas and teachings۔ his sons Shah Abdul Aziz, Shah Abdul Qadir and Shah Rafiuddin, many supporters of the Pakistan movement, believed that they were building on the ideas of two nations posited in Shah Wali Allah's work۔ تو یہ ان کا کارنامہ تھا کہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ دو قومی نظریہ سب سے پہلے جو شاہ ولی اللہ ہے ان کی رائٹنگز کے اندر تھا، تو اس پہ پاکستان کی بنیاد ہے اسی نظریہ کے اوپر۔ تو یہ ان کا پولیٹیکل آئیڈیا جو تھا ان کے بعد میں آنے والے جو فالوور تھے انہوں نے اس کو آگے چلاتے رہے، اور ان کی پولیٹیکل فلاسفی اور سپورٹ کیا۔
پاکستانی موومنٹ کو آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کے امپیکٹس جو ہیں وہ کون کون کے زندگی کے کس کس پہلو پہ تھے. تو ان کے جو اثرات تھے وہ سفیر آف لائف جو تھی 4 ان کے اوپر تھے. اوور آل شاہ ولی اللہ's work had a profound impact on the intellectual, educational and socio-political aspects of Islamic life in the Indian subcontinent, fostering a revival of Islamic thought and practices that resonated for generations. تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. شاہ ولی اللہ کی جو بک ہے حجت اللہ البالغہ اس پہ بات کریں گے اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہو تو سبسکرائب کریں مائی چینل اسٹڈی فار یو کو اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن so that you can receive the notification in time. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ دیکھنے کا اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا. خدا حافظ.